अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। नाज़रीन, हमेशा की तरह हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स, सियासत के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के अंदर कौन कौन सी तब्दीली आ रही है, और उस तब्दीली के पीछे जो छुपी हुई बात है, जो आपस की बात है, वो सेठी साहब की चिड़िया कहीं से ढूंढ कर लाती है। लेकिन एक बात जो बड़ी दिलचस्प है, जो मैं और नजम साहब आपस में डिस्कस भी करते हैं, कि हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो हम पर तनकीद भी करते हैं कि क्या आप सियासत हर वक्त डिस्कस करते रहते हैं, आप यही पूछते रहते हैं कि सेठी साहब की चिड़िया को क्या मालूम हुआ, क्या नहीं मालूम हुआ, कहाँ पर हमारी लाइन पिट गई। तो जरूरी ये है, फिर सेठी साहब ने इसके ऊपर हमने जब डिलिब्रेशन की, वो डिस्कस किया, तो सेठी साहब के ज़हन में एक बड़ा दिलचस्प आइडिया आया कि क्यों ना हम अपने मुल्क के जो निसाब है, जो करिकुलम है, उसके अंदर देखें, उसको उसके अंदर थोड़ी सी रिसर्च करें कि कहाँ पर डिलिबरेटली ओमिशंस की गई हैं, कहाँ पर डिलिबरेटली कुछ ऐसा डाला गया है जो कि मुल्क की तारीख को बदल देता है, जो कि जानबूझकर शायद किसी इंटरेस्ट के लिए डाला गया, या उसमें आप ये कह सकते हैं कि हिस्टोरियंस की नेग्लिजेंस थी, या जिन्होंने निसाब सेट किया उनकी नेग्लिजेंस थी। बहरहाल नतीजा ये निकला कि हमारे मुल्क के निसाब के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ड्रास्टिकली गलत हैं और बिल्कुल फैक्चुअल एरर्स हैं और बहुत गलत हैं। तो सेठी साहब ने फिर और मैंने एक ही डिस्कशन ये की कि क्यों ना एक प्रोग्राम किया जाए जिसके अंदर ये डिस्कस किया जाए कि हमारे मुल्क में यकीनी तौर पर जो सामने नजर आता है मर्डर ऑफ हिस्ट्री कैसे हुई। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि जो मोटी मोटी बातें हैं वो आपके लिए फ्लैग कर दें, एंड देन यू कैन गो बैक एंड रिसर्च एट योर ओन एंड कि क्या चीजें गलत हुई। सेठी साहब जी जनाब, आज बड़ा लोडेड, हाँ बड़ा हैवी एजेंडा रख दिया आपने। हिस्ट्री और पता नहीं आप शायद 65 ईयर हिस्ट्री की बात कर रहे हैं या उससे 150-200 साल पहले जाना चाहेंगे? मैं उससे भी थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूं। मेरा ख्याल है 1857 पे आप जाना चाहेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अर्ज ये मुनीब के मैं पहले ये आपको बता दूं कि ये जो मौजू है ये बहुत से लोगों ने इसके ऊपर लिखा है। अफसोस इस बात का कि उसको एक्नॉलेज नहीं किया गया। अच्छा। जो उन्होंने लिखा, जो उन्होंने पॉइंट आउट किया, वो हमारे जो लोग, जो उस्ताद और टेक्स्ट बुक बोर्ड जो किताबें बनाते हैं, उन्होंने बिल्कुल उसको डिलिबरेटली इग्नोर किया है, और कहीं कहीं तो डिलिबरेटली नहीं मगर केयरलेसनेस, नेग्लिजेंस, डेटे गलत लिख दी, क्या फर्क पड़ता है कि 1906 था, 1905 था, 1910 था वगैरह। एक तो इस किस्म की गलतियां बहुत सी, और मैं सारी किताबों की बात कर रहा हूं जो टेक्स्ट बुक बोर्ड्स, पाकिस्तान की प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स और नेशनल करिकुलम अथॉरिटी जो है वो जो बनाती रही। तो और ये मैं उन किताबों की बात कर रहा हूं जो 1947 से लेके अब तक, जिसमें 4-5 एजुकेशनल पॉलिसीज आई हैं। 47 में भी एक एजुकेशनल पॉलिसी आई, फिर अयूब खान साहब के जमाने में आई, भुट्टो साहब के जमाने में आई, नवाज शरीफ साहब के जमाने में आई, मोहतरमा के जमाने में आई, मगर हुआ कुछ नहीं। मगर जो सारी जो एजुकेशनल, फिर मुशर्रफ साहब के जमाने में भी आई, जो कि कुछ खास कर नहीं सके, छोटी मोटी तब्दीली की, मगर जो बेसिक जो बैकग्राउंड थी या बेस था, वो जो 1950s और 1960s 1980s में जो कोई डाला गया उन टेक्स्ट बुक्स के अंदर, वो अभी तक बरकरार है। और वो एक बहुत ही गलत फहमी और गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है, और एक किस्म की जहर हमारे नौजवानों के जहनों में डाल देता है। और मैं आज उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करते या समझते हैं मैं कोई गलत बात कह रहा हूं, उनको मैं 5-6 मोटी मोटी किताबों का हवाला देता हूं जिसको मैंने कंसल्ट किया। अच्छा। और सबसे पहला तो ये कि वो प्रोफेसर के अजीज साहब हैं, जो पाकिस्तान के फोरमोस्ट हिस्टोरियन हैं। 20 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी से PhD थी, हमारे नेशनल हिस्टोरियन के आर्काइवल कीपर भी रहे हैं इस्लामाबाद में, नेशनल कमीशन ऑफ हिस्ट्री के। और उनसे ज्यादा अथॉरिटेटिव पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री के ऊपर कोई शख्स नहीं। उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। मैं साथ ले आया हूं आपको दिखाने के लिए, द मर्डर ऑफ हिस्ट्री। ये पूरी किताब जो है मेरे कहने पे उन्होंने लिखी थी, मेरे ऑथर थे। अच्छा। तो मैंने उनसे ये कहा था 20 साल पहले कि हमें कुछ लिख के बताइए, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है हमारे बच्चों को। तो जब उन्होंने पूरी रिसर्च की तो ये किताब निकली जो कि हर शख्स को पढ़ना चाहिए, जो पढ़ सकता है। इसके अंदर वो बताते हैं क्या ज्यादती हुई हमारे साथ। इसके अलावा प्रोफेसर आयशा जलाल हैं, जिन्होंने हमारी अगेन फॉरमोस्ट अथॉरिटी ऑन हिस्ट्री और बहुत ही कीन ऑब्जर्वर ऑफ इंडो पाक हिस्ट्री एंड पार्टीशन हिस्ट्री। उनके अलावा डॉक्टर H नैयर साहब हैं और अहमद सलीम साहब हैं, उन्होंने भी इस मौजू के ऊपर बड़ी रिसर्च की है। डॉक्टर तारिक रहमान साहब हैं, उन्होंने भी जुबान के ऊपर, उर्दू के ऊपर, अंग्रेजी के ऊपर और क्या एजुकेशनल पॉलिसीज बनी उसके ऊपर रिसर्च की है। एक नौजवान साहब हैं आमिर रियाज साहब, उन्होंने भी हाल ही में
یہ ٹیکسٹ بک بورڈز کی کتابوں کے اوپر بہت ریسرچ کی اور بتایا ہے کیا کیا زیادتیاں ہوئی ہیں اس کے اندر. اور خورشید حسنین صاحب ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے. تو مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک ریسرچ اس کے اوپر ہوئی ہے. اور جو لوگ میری بات نہیں مانتے یا میرے سے اتفاق نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ یہ ہسٹری بکس کو کنسلٹ کریں, انہیں ساری بات سمجھ آ جائے. یہ اچھی ریفرنس بک, یہ ساری ریفرنس بکس ہیں. اچھا, تو پہلی بات تو یہ. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ شروع کہاں سے کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ پری ہسٹری سے شروع کرنا چاہتے ہیں. میں تو یہ تھوڑا سا پیچھے جائے نا, میں تو 1857 کی وجہ سے جنگ آزادی کہا جاتا ہے جی, میوٹری ہو گئی. جی ہاں, ساری کتابوں میں جنگ آزادی اس کو کہا جاتا ہے. عرض یہ ہے کہ 1857 کو مختلف طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. وار آف انڈیپینڈنس, مسلمز وار آف فریڈم, اس قسم کی اس کو لفظوں میں اس کو ڈسکرائب کیا گیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سارے ہندوستان میں غدر نہیں ہوا. یہ وار آف انڈیپینڈنس نہیں تھا, ایک قسم کا غدر تھا برٹش راج کے خلاف. یہ ڈس آرگنائز تھا, یہ کسی ایک پلان کے تحت نہیں ہوا تھا, یہ اسپونٹینیسلی ایرپٹ ہوا تھا. کچھ پروونسز تھی یا کچھ علاقے تھے جہاں اس نے زور پکڑا, باقی سارے ہندوستان سویا ہوا تھا. میرٹھ میں, کانپور میں, یو پی میں کچھ علاقے تھے, دلی میں, پنجاب سے کچھ اکٹھے گئے تھے, مگر اس سے زیادہ نہیں تھا. یہ ریسٹ آف دی پلیسز سب کام تھے. اور زیادہ تر جو دلچسپ بات یہ ہے کہ نظام آف حیدرآباد اور جو زیادہ تر جو مسلم لیڈرز تھے پنجاب میں, بنگال میں, یہاں کوئی, اور سندھ میں یا بلوچستان میں یا فرنٹیئر میں, یہ جو علاقے تھے مسلم میجورٹی پروونسز, ان میں کچھ نہیں ہوا. تو یہاں جو مسلم پاپولیشنز تھی وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا, they were dormant. تو عرض یہ ہے کہ اس قسم کی چیز کو وار آف انڈیپینڈنس یا مسلمانوں کی ایک وار آف انڈیپینڈنس کہنا, امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ مسلمان سارے ہندوستان کے اکٹھے ہو گئے, انہوں نے برطانیہ کے خلاف ایک سوچی سمجھی جنگ کی تاکہ اپنی ہندوستان کی آزادی لی جائے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. تو پہلی تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں بچوں کو صحیح بتانا چاہیے کہ اس میں کیا ہوا, اور یہ کوئی وار آف انڈیپینڈنس نہیں تھی کہ پورا ملک ہی جناب پوری وہاں آزادی لی جا رہی تھی. نہ ہی یہ صرف یہ تھا کہ مسلمانوں کی یہ وار آف انڈیپینڈنس تھی. اور دو اور ایڈیشنل پوائنٹس. ایک یہ کہ اس میں صرف مسلمان نہیں تھے, ہندو بھی شانہ بشانہ لڑے تھے ان علاقوں میں. اور تیسرے پوائنٹ یہ کہ سر سید احمد خان, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہمارے مسلمان قوم کے ایک لیڈر تھے, بہت ان کو برٹش نے سر کا بھی خطاب دیا تھا, سر سید احمد خان نے بالکل اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا. یہ بالکل نہیں بتایا جاتا ہمارے اسٹوڈنٹس کو کہ سر سید احمد خان کا کیا رول تھا, یا اس وقت برطانیہ کے خلاف جو مسلمانوں کی انٹلیکچوئلس تھے ان کا کیا رول تھا, غالب جیسے لوگ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, کیا انہوں نے سپورٹ کیا یا اس کے خلاف نظمیں لکھی یا کچھ کیا. تو وہ یہ ساری باتیں بتانی چاہیے بچوں کو. اچھا سیٹھی صاحب, آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. انڈین نیشنل کانگریس, کیونکہ ہسٹری میں تھوڑا آگے آتے ہیں نا, تو اس کے قیام کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ 1885 لکھا گیا ہے کہ یہ جی اس کو بنائی گئی تھی, اور اس کے بارے میں مختلف کلیمز ہیں. اس کی کریکشن کیا ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ لکھا گیا ہے کہ یہ ہندوؤں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی تاکہ سب ہندوؤں کو اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے. اس میں لکھا ایسے گیا جیسے کہ یہ ایک کمیونل پارٹی تھی, یہ آل انڈیا پارٹی نہیں تھی جس سے مسلمان بھی شامل تھے یا نہیں تھے, وہ بالکل نکال دیا گیا. ایسے کہا گیا جیسے کہ صرف یہ ہندوؤں کی پارٹی تھی. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ اس میں بہت اہم اور لیڈنگ مسلمان تھے. یہ آل انڈیا کی پارٹی تھی جس کے اندر ہر ایتھنک گروپ یا ہر ریلیجس گروپ ریپرزینٹڈ تھا. میں آپ کو صرف ہندو نہیں تھے, یہ صرف آل انڈیا کی تھی. اس کو صرف ہندو بنا دیا گیا ٹیکسٹ بکس میں, ہر جگہ پہ یہی لکھا ہوا ہے. ہندوؤں نے اپنی پارٹی بنائی, ہندوؤں نے, مطلب جیسے کہ مسلمانوں کو نکال دیا گیا, ایسی بات نہیں تھی. عرض یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے لیڈنگ مسلمان انٹلیکچوئلز اور پولیٹیشینز اور لیڈرز تھے. میں آپ کو چند نام پڑھ کے سنا دیتا ہوں. رحمت اللہ سیانی صاحب تھے, بدر الدین طیبی صاحب تھے, مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے, مولانا محمد علی صاحب تھے, حکیم اجمل خان صاحب تھے, مظہر الحق صاحب تھے, سر علی امام تھے, ڈاکٹر ایم اے انصاری تھے, ڈاکٹر سیف الدین کچلو تھے, اور سب سے اہم محمد علی جناح صاحب بھی آل انڈیا کانگریس کے ممبر تھے. اور اس وقت مسلم لیگ نہیں تھی, اور جب مسلم لیگ بن بھی گئی اس کے بعد تو بہت عرصے تک وہ کانگریس کے ممبر رہے. تو اٹ واز این آل انڈیا, ناٹ ریلیجس بٹ آل انڈیا پارٹی. تو یہ نہیں کہا جاتا اس کو صرف ایک ہندو پارٹی بنا دیا جاتا. اچھا سیٹھی صاحب, ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے, وہ ہے مسلم لیگ کے حوالے سے, آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے سے. وہ یہ کہ کسی جگہ 1911 لکھا گیا ہے, کسی جگہ 1906 لکھا گیا ہے. تو ایکچوئل کیا ہے اس کے بارے میں کہ کب بنی تھی؟ اچھا, اس کے بارے میں وہی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کسی جگہ
1906 1905 लिखा गया है, कहीं लिखा गया 1911 लिखा गया है, और ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है, सबके हवाले अवेलेबल हैं। और ये लिखा गया है कि लीग को ऑर्गेनाइज किया था ताकि मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा किया जाए। यहां तक तो बात, डेट गलत है, डेट 1906 थी, दिसंबर 1906 थी, वो सारी ये डेट्स गलत लिखी है। मगर ये जो लिखा है ना कि जी वो मुसलमानों को अंग्रेजों के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा करना था, और ये गलत है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि, और ये भी लिखा है कि हिंदू डोमिनेशन जो है जो उसको खत्म करना था, इसका ये मकसद लिखा, मगर एक्चुअली इसके 3 मकासद थे जो कि इनके मैनिफेस्टो के अंदर लिखे हुए थे। अच्छा, वो बड़ी दिलचस्प बात है, वो ये है कि पहले तो ये था कि मुसलमानों के दरमियान अंग्रेजों के लिए फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी क्रिएट करनी थी। अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के हक में ये पार्टी बनाई गई ताकि अंग्रेजों को ये एहसास दिलाए हम आपके साथ लॉयल हैं। अच्छा, ये नहीं कि हम आपके साथ, आपके खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं या आपके खिलाफ जद्दोजहद आजादी के लिए करना चाहते हैं, नहीं। 3 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं टू प्रमोट फीलिंग, मैं पढ़ के सुनाता हूं, टू प्रमोट अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लॉयल्टी टू द ब्रिटिश। नंबर 2 कि ठीक है मुसलमानों के इंटरेस्ट जो हैं उनको प्रमोट किया जाए हिंदुस्तान में, सियासी राइट्स जो हैं। मगर तीसरा, और ये बड़ी अहम है, कि टू प्रिवेंट द राइज अमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अदर कम्युनिटीज। मतलब कि मुसलमानों के अंदर अगर किसी और हिंदुस्तान की कम्युनिटी, हिंदूज या सिख्स या जैन या बुद्धिस्ट या क्रिश्चियंस, उनके खिलाफ अगर कोई नफरत है तो उसको खत्म किया जाए, क्योंकि हम दोस्ती में रहना चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ ये पार्टी नहीं बना रहे। तो ये मुस्लिम लीग की ओरिजिनली 1906 में ये मकासद थे, और यहाँ ये सब कुछ निकाल दिया गया, यहाँ ऐसे क्रिएट किया गया कि ये मुसलमानों ने एंटी ब्रिटिश और एंटी हिंदू पार्टी एक बनाई थी। एक्चुअल बात बिल्कुल ऐसे नहीं। अरे सेठी साहब, आप लखनऊ पैक्ट पे हम आते हैं, ये यहाँ जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा हुआ है, पाकिस्तान स्टडीज की बुक्स में लिखा हुआ है कि 1910 के अंदर ये साइन होता है, और पाकिस्तान मुसलमानों के लिए ये बहुत अहमियत की बात थी और उनकी इंपॉर्टेंस इससे बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है? नहीं, इसमें कुछ चीजें सही है, कुछ गलत है। इंपॉर्टेंट तो था बिकॉज यहाँ रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही थी, एक जॉइंट कमेटी बैठी थी मुस्लिम लीग की और कांग्रेस की, उन्होंने फैसला ये करना था कि क्या हर प्रोविंस में कितने परसेंटेज मुसलमान है और उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए। तो मगर हुआ ये कि यहाँ जो ज्यादातर जो लोग पहुंचे इस मीटिंग पे वो यूपी से थे, तो इसलिए वहां जो फाइनल रिजल्ट्स जब निकले तो वो रिजल्ट्स ये थे कि उसने पंजाब को अंडर रिप्रेजेंट कर दिया और बंगाल को अंडर रिप्रेजेंट कर दिया, और यूपी को और बिहार को और मद्रास को और बॉम्बे को, इनको ओवर रिप्रेजेंट कर दिया। तो उससे पंजाब और बंगाल का बहुत नुकसान हो गया। पंजाब की पॉपुलेशन 50% थी, 55% थी, उनको सिर्फ 50% रिप्रेजेंटेशन मिली। यूपी की 14% थी, उनको 30% मिल गई। मतलब वो अपने लिए उन्होंने करवा लिया और बाकी जगह पे नहीं हुआ। इसी तरीके के साथ बंगाल में 52-53% थी बंगाल में, और उनको सिर्फ 40% रिप्रेजेंटेशन दी। तो मतलब है इस लिहाज से लखनऊ पैक्ट ने पंजाब और बंगाल के साथ ज्यादती की। अच्छा सेठी साहब, थोड़ा आगे आते हैं। अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद का एड्रेस, उसके बारे में बहुत सी चीजें क्लेम की जाती हैं, बहुत जो कुछ लिखा हुआ है वो हिस्ट्री बुक्स में हमारे सामने, कितना ठीक लिखा हुआ है? कितना ठीक लिखा हुआ? अच्छा सुनिए, नहीं ठीक लिखा हुआ और उसको डिलिबरेटली डिस्टॉर्ट किया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि डेट तो खैर उनके पास, बेचारों के पास ठीक ही है 1930, मगर इसमें बहुत सी चीजें लिखी हैं। एक ये कहा गया है कि अल्लामा इकबाल वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। मतलब है कि पाकिस्तान का वजूद या जिक्र ये अल्लामा इकबाल ने पहली दफा किया 1930 में। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये गलत है? ये गलत है। अच्छा। मैं आगे आके बताता हूँ क्या सही है। अच्छा। और या ये कहा कि अल्लामा इकबाल पहले मुसलमान थे जिन्होंने आइडिया ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के आइडिया की बात की और एक इस्लामी ममलकत या इस्लामी रियासत की बात की। ये बिल्कुल गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए अल्लामा इकबाल साहब अंग्रेजी में बोल रहे थे, ना उन्होंने ममलकत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना रियासत का किया। उन्होंने स्टेट्स का जिक्र किया, जिसे रियासत नहीं, उस वक्त प्रोविंसेस उनको कहा जाता था, और ना इस्लामिक का जिक्र, और ना ही उन्होंने इस्लामिक मुसलमान की बात की, इस्लामिक की बात नहीं की। दोनों फर्क चीजें। हाँ। उनका ये कहना था कि जो 2 इलाके हैं ईस्ट में और वेस्ट में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध, ये जो इलाके हैं ये एक रियासत या रियासत नहीं प्रोविंस
اسٹیٹ بن جائے اور ایک جو دوسری طرف ہے ایک وہ اسٹیٹ بن جائے اور ہندوستان کے اندر ایک فیڈریشن کا حصہ بن جائے. یہ انہوں نے کہا. اسٹیٹس کا ذکر کیا, دو کی بات کی, ایک کی بات نہیں کی. اس کو یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کے یہ باہر ہونی چاہیے. یہاں انہوں نے سارا کچھ تبدیل کر دیا اور یہاں کے عزیز صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات لکھی. وہ کہتے ہیں اس کو اتنا ڈسٹورشن کی ہے کہ کہیں انہوں نے ایک بات لکھی اور کہیں دوسری. پہلے تو یہ کہا کہ 2 انڈیپینڈنٹ ریاستیں, مطلب ہے کہ ایک بنگال الگ ہو جائے, پنجاب اور یہ فرنٹیئر الگ ہو جائیں اور یہ 2 انڈیپینڈنٹ ریاستیں بن جائیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ 2 انڈیپینڈنٹ ریاستیں نہیں, 2 پروونسز, آٹونومس پروونسز انڈیا کے اندر. یہ انہوں نے فیڈریشن کے اندر. تو پہلی یہ. دوسرا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, مطلب ہے کہ وہ بنگال کو بھولی جاتے ہیں. کچھ ٹیکسٹ بکس میں یہ لکھا ہے کہ ایک آزاد مسلمان ریاست. بالکل ایسی کوئی بات نہیں. تیسری چیز یہ لکھی سیپریٹ فری ہوم لینڈ, وہی اسی قسم کی اس کی ویریشن ہے کہ ایک آزاد ملک اپنے لیے. اچھا, پھر فری اینڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ٹو بی کالڈ پاکستان. کسی ہسٹری بکس میں پاکستان کا نام ڈال دیا ہے کہ ایک آزاد پاکستان بنانا چاہیے. بالکل ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد لکھا ہے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت. ارے بھائی کوئی اسلامک حکومت کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے, نہ وہ انہوں نے لکھا نہ اس کا ذکر, اور انہوں نے وہاں اسلامک حکومت کے منہ میں ڈال دیا کہ اسلامک حکومت بنانا چاہتے ہیں. اچھا, 1 انڈیپینڈنٹ حکومت اور 1 انڈیپینڈنٹ مملکت. مطلب ہے کہ ایک طرف انڈیپینڈنٹ اسلامک حکومت ہونی چاہیے, دوسری طرف انڈیپینڈنٹ مملکت ہونی چاہیے. یہ بھی کتابوں میں یہ بھی غلط. اچھا, تو یہ بہت ساری اس قسم کی فضول باتیں, غلط باتیں, جھوٹ لکھے ہوئے. وہ کیس بنانا چاہ رہے ہیں ٹیکسٹ بکس والے, وہ کیس بنا رہے ہیں پاکستان کے لیے, مگر اس میں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں جس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ اصلیت بتائیں ہوا کیا. تو اس میں کوئی اس میں خرابی نہیں ہے کہ اس سٹیج پہ یہ ہوا, اسٹیج پہ یہ ہوا, اسٹیج پہ یہ ہوا, پھر اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے, پھر جب وہ بدل ہو گئے تو نہیں, انہوں نے پہلے دن سے ان کو نکول کے ایک پیور قسم کا فارمولہ بنا دیا جو کہ ہسٹری میں نہیں ہے نا, کیونکہ ہسٹری بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اچھا شیری صاحب, یہاں مجھے بریک لینی ہے. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں ہم, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ابھی بہت سے ایسے مرحلے ہیں جہاں پر آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم اور آپ جو پاک اسٹڈیز میں پڑھتے رہے ہیں, جو ہسٹری بکس میں پڑھتے رہے ہیں اپنے کریکولم میں, وہ کتنا غلط ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ سندھ کی جو پروونشل مسلم لیگ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ کانفرنس ہوئی 1936 میں, اور اس وقت بھی ایک مسلم اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی اس کانفرنس کے اندر. کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ ہسٹری بکس میں انہوں نے لکھا ہے بچوں کے لیے, مگر ایکچولی یہ غلط ہے, سراسر غلط ہے. 1936 میں یہ نہیں ملاقات, یہ سیشن نہیں ہوا, 1938 میں ہوا تھا, اکتوبر میں. اچھا, اس وقت جو چیئرمین تھے ریسیپشن کمیٹی کے, وہ تھے سر عبداللہ ہارون صاحب. اچھا, اور انہوں نے وہ کمیونل پرابلم ڈسکس کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ کمیونل پرابلم ہندوستان میں ٹھیک طریقے سے سیٹل نہ ہوا, ہندوستان اور مسلمانوں کے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان, تو پھر ہمیں شاید توڑنا پڑے یہ ملک کو. اچھا, اس قسم کی انہوں نے بات کی. مگر وہاں قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس سیشن میں تھے اور انہوں نے اتفاق نہیں کیا. وہ پریزائڈ کر رہے تھے سیشن کے اوپر, قائد اعظم پریزائڈ کر رہے تھے اس سیشن کے اوپر, جس میں عبداللہ ہارون صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان کو بچانا مشکل ہو جائے گا اگر ہندو اور مسلم کمیونل پرابلم چلتا رہا. تو ایک قسم کا یہ آئیڈیا جو تھا, سر عبداللہ ہارون نے یہ آئیڈیا وہاں دیا. قائد اعظم محمد علی جناح صاحب پریزائڈ کر رہے تھے اس سیشن میں. انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اتفاق نہیں اس چیز سے, میں اس کو انڈورس نہیں کرتا, میں ہارون صاحب کے آئیڈیا کو سپورٹ نہیں کرتا. اور ان کی آرگیومنٹ کے بیسس کے اوپر کمیٹی نے عبداللہ ہارون صاحب کی جو بات تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا, اور یہ ریزولوشن بالکل کیری نہیں ہوا اس وقت. اچھا سیٹھی صاحب, آگے فیمس لاہور ریزولوشن, جی, جس کے بارے میں بے تحاشا, پہلے تو ڈیٹس کے اس کے بہت سے جیسے کہتے ہیں نا, وہ بھی ایک چلتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس میں ٹھیک ڈیٹ کون سی ہے. ہم 23 مارچ کا کہتے ہیں, لیکن کیا 23 مارچ ٹھیک ہے ڈیٹ؟ نہیں, وہ ایسے ہے کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ سارے یہ جو ہسٹورینز ہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ 23 مارچ کہاں سے آ گئی. عرض یہ ہے کہ وہ لکھتے یہ ہیں کہ چھٹی 23 مارچ, ہاں 23 مارچ کو چھٹی ہوتی ہے. بہرحال وہ چل رہا ہے, مگر ہے وہ غلط. the fact is کہ پروسیڈنگز جو تھی اس کانفرنس کی, یہ 22 مارچ کو شروع ہوئی 3 بجے. اچھا, 22 مارچ 3 بجے شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی. نواب ممدوٹ اس میں انہوں نے ایک سپیچ کی, اس کے بعد محمد علی جناح صاحب نے ایک سپیچ کی, ایکسٹمپور سپیچ تھی. پروسیڈنگز اجرن ہو گئی. اچھا, 23 مارچ کو پھر سیشن شروع ہوا دوپہر کو 3 بجے. اس وقت فضل حق صاحب نے ریزولوشن انٹروڈیوس کیا. اچھا,
لاہور ریزولوشن قرارداد. اور چودھری خلیق الزمان صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا. اچھا. اس کے بعد 3 اور صاحب بولے اور پھر ہاؤس اجرن ہو گیا. 23 کو پھر اجرن ہو 23 کو پھر ہو گیا. پھر 24 کو سارا دن سپیچز ہوتی رہی. اچھا. پھر فلسطین کے اوپر بھی ہوئی اور بھی بڑی سپیچز ہوئی. اور آخری وقت لاسٹ 9 بجے رات کو ریزولوشن پریزنٹ ہو کے اور پاس ہوا. تو 24 مارچ رات 9 بجے ریزولوشن آخری سیشن میں یہ ریزولوشن پریزنٹ ہوا اور پاس ہوا. تو 22 کو یہ سٹارٹ ہوا سارا کچھ اور 24 کو جا کے پاس ہوا. یعنی کہ ٹیکنیکلی 24 مارچ کو ہوتا. مگر ہم نے نہ 22 کیا نہ وہ کیا 23 کو کر دیا جس دن وہی کچھ ہم اس کی چھٹی اور وہ چل رہا ہے ساری ٹیکسٹ بکس کے. ابھی بھی چھٹی منائیں گے ہم 23 مارچ. میرا خیال ہے ساری عمر ہم یہی چھٹی مناتے رہیں گے. سیٹھی صاحب ایک تھوڑا آگے چلتے ہیں. اسی لاہور ریزولوشن کے اندر ایک یہ بھی کانفلکٹ تھا نا کہ جو ہسٹری بکس میں ہم پڑھتے رہے کہ وہاں پر اسٹیٹ کا ذکر تھا یا اسٹیٹس کا ذکر تھا. جی ہاں, وہ دیکھیے عرضی ہے کہ لکھا ہوا کیا ہے. لکھا ہوا یہ ہے کہ لاہور ریزولوشن میں ایک جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے. اچھا. سارا ساؤتھ ایشیا برے صغیر, مطلب ہے کہ سب کانٹیننٹ نہیں, مطلب سارا ساؤتھ ایشیا جس میں سری لنکا بھی آ جاتا ہے, نیپال بھی آ جاتا ہے, برما تو نہیں, باقی ساری ملک آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کے لیے ایک نئی ریاست, ایک نئی ملک بنانا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. ساؤتھ ایشیا کا تو ذکر ہی ہے ہی نہیں کہیں اس ریزولوشن کے اندر. نہیں بھائی, انڈیا کی بات ہو رہی تھی نا, یہاں ساؤتھ ایشیا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی. تو پہلی بات کہ ساؤتھ ایشیا غلط ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک ریاست بنائی جائے, ملک بنایا جائے جس کا نام پاکستان ہو. ٹھیک ہے, یہ بھی غلط ہے. اس میں پاکستان کا نام نہیں تھا. نہیں, اس میں یہ نہیں تھا کہ ایک ریاست بنائی جائے. اچھا. اسٹیٹس. ہاں, ایگزیکٹ ورڈز لاہور کے ریزولوشن کے یہ ہے. میں انگریزی میں ہے, میں پڑھ کے سناتا ہوں, آپ اردو میں ترجمہ کر دیجئے گا. The areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in northwestern and eastern zones of India, east, west, should be grouped to constitute independent states, in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. مطلب ایک ادھر مسلمانوں کی ملک اور ایک یہاں ملک. اسٹیٹس ریاستیں ملک, اور وہ ریاست کے کانسیپٹ پہ ان کو الگ آؤٹ سائڈ انڈیا. اچھا. علامہ اقبال نے تو انسائڈ فیڈریشن کی بات کی تھی نا. اب یہاں 10 سال کے بعد الگ الگ, مگر ایک نہیں دو. ہم نے جا کے 1946 میں میرے خیال ہے پھر ایک یہ ہوا, اور وہ ایس جو تھا نا اس کو نکال دیا اور ایک ریاست کی بات کرنی شروع کر دی. لاہور ریزولوشن میں 2 الگ ملک, 2 الگ ریاستوں کی بات ہے. اچھا. ایسٹ اور ویسٹ میں. اور یہاں انہوں نے تو سارا گول کر کے ایس نکال دیا, اور ایس نکال کے, اور آج تک بچوں کو نہیں بتایا کہ یہ کس طریقے سے ہسٹری موو کی. اور یہی بنگال کے اور بنگالی مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات کافی عرصے تک کھٹکتی رہی کہ ہم نے تو الگ ملک بنانا تھا. اور وہ ایس جو ہے اسے ٹائپ رائٹر کی غلطی, وہ کہنے لگے ٹائپ رائٹر کی غلطی. اچھا چلے سیٹھی صاحب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ایک اور بڑا دلچسپ پوائنٹ ہے, وہ آ جاتا ہے کہ NWFP کے حوالے سے, نارتھ ویسٹ فرنٹین پروونس کے حوالے سے, کہ وہاں کے تمام لوگوں نے 1946 میں پاکستان کے لیے ووٹ کیا. یہ لکھا ہوا ہے ہر جگہ لکھا ہوا ہے, ہر جگہ پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 1946 میں نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس جو تھی اس کے سب لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. اچھا, بات یہ ہے کہ 2 حوالے ہو سکتے ہیں. ایک تو الیکشنز ہوئے تھے 45-46 میں. ٹھیک. اگر تو الیکشنز کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو پھر تو یہ سراسر غلط ہے یہ بیان کہ جی سب نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 50 سیٹس تھی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس کی, کانگریس نہیں پروونشل, جس میں سے کانگریس کی 30 سیٹس آئی, مسلم لیگ کی 17 آئی, جمعیت علماء ہند کی میرا خیال ہے 3 آئی. تو ظاہر ہے کہ پھر میجورٹی تو کانگریس کے ساتھ تھی. تو یہ تو غلط ہو گیا نا کہ سارے فرنٹیئر کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا. ایسی تو بات بالکل صحیح. اچھا, مگر اگر ایک ریفرینڈم بھی وہاں ہوا تھا, اگر ریفرینڈم کا حوالہ ہے تو وہ 46 میں نہیں ہوا تھا, وہ جولائی 47 میں ہوا تھا. جولائی 1947 میں. تو 46 تو کسی کھاتے میں آتا ہی نہیں. ٹھیک. دونوں صورتوں میں. اب 47 میں جو ریفرینڈم ہوا تھا اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوا اس میں. جو سارے جو ٹوٹل ووٹ
کاسٹ ہوئے جو ڈلے جو وہ ڈلے وہ تھے کوئی 3 لاکھ کے قریب 2,92,000 کے قریب 2,92,181 اس میں سے 2,90,000 کے قریب پاکستان کے لیے تھے. اچھا ٹھیک ہے. یہاں تک تو بات ہو گئی کہ جی جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ان میں سے 100% سمجھیں آپ سب نے پاکستان کے لیے جنہوں نے ووٹ ڈالا. مگر یہ ہے کہ 49% لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا. ٹوٹل ووٹر تھے 5,72,000 جس میں سے 2,92,000 نے ڈالا. تو 51% نے ووٹ ڈالا تھا. 49% تو بوائیکاٹ کیا تھا یعنی کہ 49% لوگوں نے اس ریفرینڈم کا بوائیکاٹ کیا. اب تو یہ کہنا کہ سارے فرنٹیئر کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ووٹ ڈالا یا پاکستان کے لیے ہاں کی یہ بالکل غلط ہے. تو بتانا چاہیے نا بچوں کو. یہ بھی پھر آگے بتانا پڑے گا کہ اس وقت کی سیاست کیا تھی جس کی وجہ سے اتنا ووٹ پڑا, اتنا پورا لوگ نہیں آئے, ریفرینڈم کرانا پڑا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. مگر وہ نہیں بتایا اور صرف اس طریقے سے غلط فیکٹس کر کے ایسے کہا جیسے کہ سب لوگ تیار تھے اور سب پرو پاکستان تھے یا پاکستان کی حمایت کر رہے تھے. ایسی بات نہیں تھی. اچھا سیٹھی صاحب 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ایک چیز آگے جو آ جاتی ہے کہ نیچر آف اسٹیٹ جو تھی اس کے بارے میں کیا کلیئرٹی تھی اس وقت کیا نیچر ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر بات کی جاتی ہے جی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جو بہت سے لوگ جو تھے وہ اسے کوئی بڑی ارریلیجیس قسم کی اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. منیب یہ لکھا ہے کہ جو لوگ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں تھے وہ دراصل بڑے لادین قسم کے لوگ تھے. ہاں اور وہ پاکستان کو ایک اسلامک ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے. ہاں تو اس بڑے غلط قسم کے لوگ تھے اس وقت اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے. دراصل یہ بڑی زیادتی ہے اگر یہ ایسے کہنا, بیکاز یہ قائد اعظم کے ساتھی تھے سارے جس میں لیاقت علی خان صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا اور ان کو لادین کہہ کے اور ان کو اڑا دینا اور کہنا یہ غلط لوگ تھے, یہ بڑی زیادتی ہے. اور ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اسلام کے دشمن تھے یہ. اچھا ہاں تو بات یہ ہے کہ پہلی جو کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی تھی وہ 1947 سے لے کے 1954 تک تھی. تو 7 سال کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی رہی. ٹیکسٹ بکس میں لکھا ہے کہ کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں سارے غدار تھے, لادینی تھے, فلانے تھے, ڈنگڑے تھے, جس میں قائد اعظم کو بھی رگڑا دیا, نام نہیں لیا مگر اس کا مطلب تو یہی ہے. اچھا اور یہ اس کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں منیب 76 لوگ تھے اور اس میں سے 62 ایسے لوگ تھے جو کہ قائد اعظم خود کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے تھے. تو یہ کہنا کہ یہ 62 لوگ لادین تھے یا مطلب ان کا مذہب سے تعلق نہیں, اس قسم کی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. ہسٹری کو چینج کیا گیا ہے. قائد اعظم کو بھی کچھ نئے کپڑے پہنا کے پینٹ کیا گیا ہے. وہ الگ ایک پروگرام کریں گے ضرور کہ قائد اعظم تھے کون, کیا چاہتے تھے, کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے اور ہم نے کیا زیادتی کی, کس قسم کا پاکستان بنا رکھا ہے جو چل نہیں رہا ہے. ایگزیکٹلی جو چل نہیں رہا ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں. یہاں پر بریک سے جب واپس آئیں گے تو چند اہم پوائنٹ ابھی مزید رہتے ہیں. آپ کو یقینی طور پر حیرت ہوگی کہ ہم اور آپ کیا پڑھتے رہے ہیں تاریخ میں, ہسٹری بکس میں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. یہ آخری سیکشن ہے اور جو اب ہم فیکٹ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ ہے جب پاکستان دو لخت ہوا, یعنی ایسٹ پاکستان کا جو ڈیبیکل ہوا. اس کے بارے میں بہت سی مفروضے ہیں سیٹھی صاحب, بہت سی باتیں ہیں کہ انڈیا نے انویڈ کر دیا چاروں طرف سے اور بنگلہ دیش کو, ایسٹ پاکستان کو بنگلہ دیش ڈکلیئر کر دیا. ایک یہ کہ انڈینز نے یہاں پر رائٹس جو تھے وہ انجینئر کرائے گئے تھے, اور یہ ایک اردو زبان کا بھی اس کے اندر ذکر آ جاتا ہے. اور یہ کہ جی ہندو جو تھے وہ پاکستان سے غداری کر رہے تھے. بنگال میں جو ہندو تھے اس پاکستان میں وہ غداری کر رہے تھے اور انڈین ایجنٹس نے وہاں انفلٹریٹ کر کے فوراً یہ ایک کنسپیریسی تھی اس کو کیا اور پھر انڈیا نے انویڈ کر دیا پاکستان کے اوپر, جنگ مہیا کر دی, مسلط کر دی اینڈ سو آن. مگر دراصل یہ کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے. یہ ہماری انٹرنل پرابلمس تھے جس کی وجہ سے پھر انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا اس کو. اس میں بہت سی وجوہات تھی. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ایک اور پروگرام میں بھی ڈسکس کیا ہے. ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ لکھنؤ پیکٹ, اس میں بنگال کی انڈر ریپرزنٹیشن تھی. پھر یہ جو دو آزاد ریاستیں یا ملک بننے تھے وہ نہیں ہوا جو کہ اوریجنلی بات ہو رہی تھی. اور اس کے علاوہ کہ بنگالیوں کے اوپر وہ اردو بنگالی زبان کو اپنی زبان بنانا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے ہماری میجورٹی ہے, اگر نیشنل لینگویج نہیں تو ہماری ہونی چاہیے, مگر انہوں نے اردو مسلط کر دی ایز اے نیشنل لینگویج. جو وہاں رائٹس بھی ہوئے تھے وہاں بنگالی میجورٹی میں تھے. اور پھر وہ پولیٹیکل پاور
ان کو ڈپرائیو کیا, ان کو فنڈز نہیں دیے, جو کیپٹل تھا پاکستان کا وہ ویسٹ پاکستان میں رکھا, اور وہاں ان کو ریپرزنٹیشن ان دی آرمی اینڈ ان دی بیوروکریسی نہیں دی گئی. بزنس ساری جو تھی وہ ویسٹ پاکستان میں تھی, جو پاکستان کے بزنس مین ویسٹ پاکستان کے وہاں گئے بھی, جو بھی وہاں سے پیسے بناتے تھے سارے ریمٹ کر دیتے تھے ویسٹ پاکستان. تو وہ ان کو یہ فیلنگ تھی کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے. تو یہ ساری باتیں تھیں, اس کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا, ہمارے میں کیا خامیاں تھی, ہم نے کیا زیادتیاں کی ویسٹ پاکستان والوں نے, ہماری فوج, ہماری بیوروکریسی, ہماری سیاسی قیادت نے, اور کیوں ہم نے دھکیلا ان کو. اس کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس چیز میں. نہیں کہ اس کو بھی پوری طرح سے نہیں بتایا گیا, بلکہ وہ ایک طرف صرف یہ کہ جی ایک سازش تھی, ہندو ہے ہی خراب اور ہندو کنسپیریسی تھی, اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بات چودھری رحمت علی صاحب کے حوالے سے, وہ یہ جو ہسٹری بکس میں لکھا ہوا ہے, چند ہسٹری بکس کے اندر, کہ جی انہوں نے پاکستان کا نام تو دیا, لیکن یہ کہا ایک تو 1930 میں اس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ 1930 میں یہ ہوا, اور یہ کہ جو چودھری رحمت علی صاحب کی موومنٹ تھی وہ انہوں نے علامہ اقبال کی ایڈوائس پر شروع کی تھی. دیکھیے تین باتیں, پاکستان کا نام دینا, کب دیا, اور علامہ اقبال کا کیا تعلق. ہاں جی, تعلق کیا. دیکھیے پہلی بات یہ کہ 1930 نہیں 1933 میں رحمت علی صاحب نے یہ پاکستان کا ایک فرمولہ بنایا. دوسری بات یہ تھی علامہ اقبال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, ان کا کوئی اس قسم کا کانٹیکٹ نہیں تھا فلوسافیکل ود چودھری رحمت علی. اور تیسری چیز جو سب سے اہم ہے کہ انہوں نے نارتھ ویسٹ جو پروونسز تھی انڈیا کی, اس کے بارے میں ایک پاکستان کا بنایا تھا, پنجاب اور افغان وہ فرنٹیئر والا جو تھا وہ علاقہ, اور بلوچستان اینڈ سو آن. تو مگر انہوں نے ایسٹ کے کوئی ذکر نہیں کیا تھا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کی جو مسلم قیادت تھی انڈیا میں, مسلمانوں کی قیادت, مسلم لیگ کی قیادت, کوئی کسی نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. یہ کہیں نہیں بتایا گیا کہ یہ جو 90, اور ان کو بالکل آسٹرسائز کر دیا تھا, وہ بیچارے وہیں انگلینڈ میں ہی رہ گئے, کیمبرج میں ہی رہ گئے, اور ان کو کوئی لفٹ نہیں کسی نے یہاں کرائی اس آئیڈیا کی. یہ تو 1940 میں جا کے پھر یہ آئیڈیا جو ہے لاہور ریزولوشن میں اس کی بات آتی ہے, مگر اور اس کو پھر ریفائن کیا جاتا ہے. تو رحمت علی صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا, مگر میں آپ کو بتاؤں علامہ اقبال صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا. اچھا, ایک تو یہ کہا کہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈی کیمبرج یونیورسٹی سے کی تھی, یہ بالکل غلط ہے. کیمبرج یونیورسٹی سے انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ آف ریسرچ لیا تھا, پی ایچ ڈی نہیں لی تھی. پی ایچ ڈی میونخ یونیورسٹی جرمنی سے لی تھی انہوں نے. پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیرسٹری کی ڈگری لی تھی لنڈن سے. ایکچولی بیرسٹری تو تھی مگر ڈگری نہیں ہوتی, نہ ہی وہ کوئی گریجویٹ ہوتے ہیں, وہ ایک ووکیشنل ٹریننگ ہوتی ہے. تو مطلب اس قسم کی چیزیں وہاں لکھی ہوئی. ارے سیٹھی صاحب, یہ اب اردو کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ, وہاں بھی بڑی غلط فہمی ہے اور جھوٹ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے ایک ٹیکسٹ بک میں کہ اردو سارے ساؤتھ ایشیا کی زبان تھی, کہیں لکھا ہوا ہے سارے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کی زبان تھی, پھر کہیں لکھا ہوا ہے ہندوستان کے عام لوگوں کی زبان تھی. تو مطلب ہے اس قسم کی باتیں لکھی ہوئی اردو کے بارے میں. حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کچھ غلط ہے یہ جو لکھا ہوا ہے. اردو جو تھی وہ چند علاقے تھے ہندوستان میں جہاں وہ بولی جاتی تھی, اور وہ نہ بنگال میں بولی جاتی تھی, نہ فرنٹیئر میں بولی جاتی تھی, سندھ میں نہیں بولی جاتی تھی, اور نارتھ انڈیا میں جو اور بھی علاقے تھے جہاں مراٹھے تھے, جہاں مدراسی تھے, گجراتی تھے, بامبے والے تھے, یہاں کہیں اردو نہیں تھی. اور یہ کہنا کہ جی اردو جو سی سارے ایسے پہلے دن سے ایک مسلمانوں کی زبان ہے, یہ بالکل سراسر غلط ہے. اچھا سیٹھی صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات ہے, وہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو بہت سے لوگ شاید سیکھپا بھی ہو جاتے ہیں, وہ ہے ہماری جو ہم نے جنگیں لڑی ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں ہم ساری جیت آئے ہیں. وہ ساری آپ کو یاد ہوگا, ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے ایکسپلین کیا تھا کہ سوائے پہلی جنگ جس میں ہم نے کشمیر کے لیے ایک جہاد شروع کی, اور وہاں بھی ہم نے شروع کی تھی, ہم نے ساری جنگ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہندوستان کے ساتھ ہم نے انیشیٹ کی ہیں, اور کسی میں بھی ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی. یہ سارا پورا ایک جنگجو ریاست اور یہ جو سارا ماحول بنایا ہوا ہے ٹیکسٹ بکس کے اندر کہ ہم تو ہے ہی وارئر کلاس اور ہم ہمیشہ جیتتے رہے ہیں, یہ ساری غلط فہمی ہے. ایسی ہسٹری میں ایکچولی ایسے بالکل نہیں ہوا. اچھا سیٹھی صاحب, سب سے اہم بات جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے پروگرام کا ایک جو فوکل پوائنٹ تھا وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے حوالے سے بہت سی کنفیوژن ہے. پاکستان بنے ہوئے لگ بھگ 65 سال ہو گئے ہیں, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. بہت سے لوگ اس کے اوپر اگر آپ ذکر کر دیں تو لوگ سیکھپا ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں اگر آپ کو انہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے. یہاں موٹی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی اور مولانا محمود الحسن صاحب کا ذکر آتا ہے کہ یہ بانی تھے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے. دراصل مولانا مودودی تو پاکستان کے خلاف تھے, تو یہ تو سراسر غلط ہے. اور جو مولانا محمد علی تھے حسن صاحب, وہ گاندھی کے فالوور تھے اور آل انڈیا نیشنل کانگریس کے وہ اس کے اندر تھے وہ. تو یہ ان کے کھاتے میں ڈال کے اور ایسے کہتے ہیں جیسے کہ آئیڈیالوجی آف
پاکستان پہلے دن سے ہے. عرض یہ ہے کہ 1960s mid 60s تک ایوب کے دور میں پہلی دفعہ ذکر ہوا نیشنل اسمبلی میں, جبکہ ایک جماعت اسلامی کے ممبر نے کھڑے ہو کے ایک ذکر کیا جس میں آئیڈیالوجی آف پاکستان کا نام آیا. جسٹس محمد منیر اپنی کتاب جناح ٹو ضیاء میں اس کا پورا حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ کیسے ہوا. اچھا, یعنی کہ اس سے پہلے ذکر نہیں ہوا, اس کے پہلے کبھی ذکر نہیں ہوا. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ آج جو پروگرام ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اس میں جو ہمارے کریکولم کے اندر, ہمارے نصاب کے اندر جو غلطیاں ہیں, ڈیلیبریٹ ڈسٹورشنز ہیں یا نیگلیجنس سے ہوئی ہیں, ان کا ذکر کیا جائے. اور یہ اب آپ کے اوپر بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام بکس کو آپ بھی کھنگالیں جن کا ذکر سیٹھی صاحب نے شروع میں کیا تھا, اور آئی ایم شیور آپ کو بہت سی ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو شاید اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھی. اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.